अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इस्लामिक रिमाइंडर। आई होप यू ऑल आर गुड। अब तक हमने टोटल 50 पॉइंट्स देख चुके हैं क़यामत की निशानी के बारे में। तो चलो देखते हैं कि इस पार्ट में हम और कितने पॉइंट्स देखने वाले हैं क़यामत की निशानी के बारे में और क्या देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप हमारे वीडियो रोज़ाना देखना और सुनना चाहते हैं तो बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। तो चलो शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 51 इस्तांबुल की फ़तह। हदीस पाक का मफ़हूम है, हज़रत बशीर ख़ातमी रज़ियल्लाहु अन्हु से मारवी है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद गरामी सुना, तुम ज़रूर इस्तांबुल फ़तह करोगे और उस वक्त वो अमीर बेहतरीन अमीर होगा और वो लश्कर भी बेहतरीन होगा। इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि इस्तांबुल और रोमा में से कौन सा मुल्क पहले फ़तह होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हरकाल का इलाका यानी इस्तांबुल पहले फ़तह होगा। हदीस पाक का मफ़हूम है, हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बैतुल मक़दस की आबादी यसरब मदीना की बर्बादी का पेश खैमा है। मदीना की बर्बादी जंगों का आगाज़ है, जंगों का आगाज़ इस्तांबुल की फ़तह है और इस्तांबुल की फ़तह दज्जाल का खुरूज का ऐलान है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु के कंधे या रान पर हाथ मारकर फरमाया, ये बातें इस तरह बरहक है जिस तरह तुम यहाँ खड़े हो या बैठे हो। हदीस पाक का मफ़हूम है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मारवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत कायम नहीं होगी हत्ता कि रूमी अमाकिया दाबिक मुल्क शाम के मुकाम पर पदाव करेंगे। इनकी तरफ मदीना से एक लश्कर मुकाबले के लिए निकलेगा जो इस वक्त रुए ज़मीन का सबसे बेहतरीन लश्कर होगा। जब वो मुकाबले पर आएंगे तो रूमी कहेंगे कि तुम हमारे इन लोगों के दरमियान से हट जाओ जो हम में से बेदीन हो गए हैं, यानी ईसाईयत छोड़ के मुसलमान हो गए हैं। हम सिर्फ़ इन्हीं से लड़ने आए हैं। मुसलमान कहेंगे, अल्लाह की कसम हम हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकते कि तुम्हारे लिए अपने मुस्लिम भाइयों को छोड़ दे। तो फिर लड़ाई छिड़ जाएगी। मुसलमानों का 1/3 हिस्सा पीठ दिखाकर भाग जाएगा और इनकी तौबा अल्लाह ताला कभी कबूल नहीं करेंगे। 1/3 हिस्सा लड़ाई में शहीद हो जाएगा जो अल्लाह ताला के यहाँ अफजल तारीन शहीद समझे जाएंगे और 1/3 हिस्सा फ़तह हासिल करेगा जो कभी फितने का शिकार नहीं होगा और फिर यही इस्तांबुल को फ़तह कर लेगा। हदीस पाक का मफ़हूम है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मारवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुमने ऐसे शाहिर के मुतालिक सुना है जिसका एक हिस्सा समंदर और दूसरा हिस्सा खुश्की की तरफ है। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, जी हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, क़यामत कायम नहीं होगी हत्ता कि 70,000 बनी इसाक इसकी तरफ पेश कदमी करेंगे। जब वो शहर के पास पहुँचेंगे तो पदाव कर लेंगे और वो तीर और तलवार से लड़ाई नहीं करेंगे बल्कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर कहेंगे तो इससे शहर की एक जानिब गिर जाएगी। फिर वो ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर कहेंगे तो इससे दूसरी जानिब गिर जाएगी। फिर वो ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर कहेंगे तो वो शहर इनके लिए खोल दिया जाएगा और वो इसमें दाखिल होकर माले गनीमत हासिल करेंगे। जब वो माले गनीमत तकसीम कर रहे होंगे तो एक चीखने वाला शैतान चीख कर कहेगा, बिलाशुबा दज्जाल निकल चुका है। तो वो लोग सब मालो दौलत छोड़कर वापस चले आएंगे। नोट: कुस्तुनतुनिया का मौजूदा नाम इस्तांबुल है जिसे शाह रोम कुस्तुनतीन ने अपना कैपिटल बनाया और इसी के नाम से इसका नाम कुस्तुनतुनिया मशहूर हुआ। कुस्तुनतुनिया और उमरिया के दरमियान 60 मील्स के मुसाफत है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुस्तुनतुनिया की तरफ पेश कदमी करने वाले पहले लश्कर को जन्नत की खुशखबरी सुनाई है। जैसे कि उम्मे हरम रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत का पहला लश्कर जहन्नुम की आग से बख्श दिया गया है जो कैसर के शहर कुस्तुनतुनिया पर हमलावर होगा। इस
اس سے پہلے لشکر کا امیر یزید بن معاویہ رضی اللہ عنہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسطنطنیہ استنبول فتح کرنے والے لشکر اور امیر لشکر کو بہترین کے خطاب سے نوازا ہے۔ قسطنطنیہ 857 ہجری بموافق 1453 میں محمد بن مراد جو سلطان محمد الفتح کے نام سے مشہور ہے کے ہاتھوں فتح ہوا۔ اس فتح میں سلطان کے ساتھ 2 لاکھ کا فوجی لشکر اور اپنے دور کے تمام جدید ہتھیار میسر تھے، لیکن حدیث کے مطابق اسے تسبیح و تکبیر سے فتح کیا جائے گا اور ہتھیار استعمال نہیں ہوں گے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قسطنطنیہ دوبارہ کافروں کے قبضے میں چلا جائے گا اور پھر مسلمان بلا ہتھیار اس سے فتح کریں گے۔ تسبیح و تکبیر سے فتح ہونے والا شہر یہی قسطنطنیہ ہے، کیونکہ حدیث کے تمام علامات اسی پر چسپاں ہوتے ہیں، مگر تاحال یہ پیشگوئی ظاہر نہیں ہوتی۔ 52 روما اٹلی فتح ہوگا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ ابو قبیل فرماتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تھے کہ ان سے سوال کیا گیا کہ کون سا شہر پہلے فتح ہوگا، قسطنطنیہ یا رومیہ اٹلی؟ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے ایک صندوق منگوا کر اس سے ایک کتاب نکالی اور کہا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے لکھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ قسطنطنیہ پہلے فتح ہوگا یا رومیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرکال کا شہر قسطنطنیہ پہلے فتح ہوگا۔ نوٹ: رومے کو روما سے موسوم کیا جاتا ہے، جو موجودہ دور میں اٹلی کا کیپٹل ہے۔ قیامت کی مذکورہ نشانی تاحال ظاہر نہیں ہوئی، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری پیشن گوئی کے مطابق روم و ایران، مصر و شام وغیرہ فتح ہوئے ہیں، اسی طرح روما بھی فتح ہوگا۔ روما قسطنطنیہ کی دوبارہ فتح کے بعد فتح ہوگا۔ حق و باطل کی کشمکش جو روز اول سے شروع ہوئی تو قیامت جاری رہے گی۔ کسی جگہ مسلمان قبضہ پائیں گے تو کسی جگہ شکست اور رکست سے دو چار ہوں گے، مگر دنیا کی ساری طاقتیں مل کر بھی امت مسلمہ اور دین اسلام کا استحصال نہیں کر سکتی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اپنی لکھی ہوئی حدیث پڑھ کر جواب دیا، جس سے منکرین حدیث کے اس غلط نظریے کے تردید ہوتے ہیں کہ دور نبوی میں حدیث لکھی نہیں جاتی تھی، بلکہ بہت سے صحابہ حدیث کو ضبط تحریر میں لانے کا فریضہ انجام دیتے رہے ہیں۔ 53 کفار مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عنقریب کافر قومیں تمہارے خلاف اس طرح جمع ہو جائیں گی جس طرح بھوکے کھانے کے برتن پر جمع ہو جاتے ہیں۔ ہم نے دریافت کیا کیا اس وقت ہم تعداد میں تھوڑے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ ان دنوں تمہاری تعداد زیادہ ہوگی، لیکن تم سیلاب کی جھاگ کی طرح ہو جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارے رعب و دبے کو نکال کر تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہن کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سے محبت اور موت سے نفرت۔ نوٹ: کافروں کا مسلمانوں کے خلاف جمع ہو جانا قیامت کی نشانی ہے۔ موجودہ حالات میں یہ نشانی سامنے آ چکی ہے۔ پوری دنیا کے کافر مسلمانوں کے خلاف محاذ آرائی کر چکے ہیں۔ 54 ہر گھر میں فتنہ داخل ہو جائے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت چمڑے کے ایک خیمے میں تشریف فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی 6 نشانیاں شمار کر لو، پھر ایک ایسا عام اور تباہ کن فتنہ ہوگا کہ عرب کا کوئی گھر بھی اس کی لپیٹ میں آنے سے محفوظ نہیں رہ سکے گا۔ نوٹ: عرب میں فتنہ کا پھیل جانا قیامت کی ایک نشانی ہے۔ فتنہ جسمانی یا روحانی ہر طرح کا ہو سکتا ہے۔ جسمانی فتنے میں قتل و غارت، لوٹ کھسوٹ، دنگا فساد، کساد بازاری، زنا کاری، فحاشی و عریانی، سود
خوری، حرام خوری جیسے عناصر شامل ہیں جو عرصہ دراز سے بتدریج شروع ہو کر بلاخیر عرب کے ہر گھر کو اچھی طرح اپنی لپیٹ میں لے چکے ہیں، حتیٰ کہ حدود حرم اور حرم مدینہ بھی لپیٹ سے محفوظ نہیں۔ روحانی فتنے میں بے دینی، بدعملی، شریعت سے دوری جیسے عوامل شامل ہیں۔ 55 عیسائیوں سے مل کر مسلمان تیسرے دشمن سے لڑیں گے، پھر عیسائیوں اور مسلمان میں جنگ عظیم ہوگی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ حضرت ذی مخمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم رومیوں کے ساتھ امان والی صلح کرو گے، پھر تم اور وہ اپنے علاوہ کسی اور تیسرے دشمن سے لڑو گے اور تم کامیاب رہو گے، سلامت رہو گے اور غنیمت حاصل کرو گے، پھر تم ایک ٹیلوں والی سرزمین پر پیدا کرو گے۔ ایک روایت میں ہے کہ تم رومیوں سے مال غنیمت وصول کر کے الگ ایک ٹیلوں والی سرزمین پر جا کر پیرو کرو گے تو وہاں ایک رومی آئے گا اور صلیب بلند کر کے کہے گا، صلیب غالب آ گئے۔ اس بات پر غضبناک ہو کر ایک مسلمان اس کی طرف بڑھے گا اور اسے قتل کر دے گا۔ اس بنیاد پر رومی تم سے دھوکہ کرے گا اور امان کا معاہدہ توڑ دیں گے، پھر جنگ چھڑ جائے گی اور وہ 80 جھنڈوں کے ساتھ تمہاری طرف پیش قدمی کریں گے، جبکہ ہر جھنڈے تلے 10,000 کا لشکر ہوگا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت سے پہلے 6 علامات یاد رکھو، تمہارے اور بنو اصغر رومیوں کے درمیان صلح ہوگی، پھر وہ غدر کریں گے اور 80 جھنڈوں میں تمہاری طرف پیش قدمی کریں گے، جبکہ ہر جھنڈے تلے 12,000 کا لشکر ہوگا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیت المقدس کی آبادی مدینے کی خرابی کا پیش قدمیاں ہے۔ مدینے کی خرابی جنگوں کے آغاز کا نکارہ ہے، جنگوں کے آغاز کا انجام قسطنطنیہ کی فتح ہے اور قسطنطنیہ کی فتح دجال کے خروج کا اعلان ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ رومی اماک یا دبیک ملک شام مقام پر پیدا کریں گے۔ ان کی طرف مدینہ سے ایک لشکر مقابلے کے لیے نکلے گا جو اس وقت روئے زمین کے سب سے بہترین لشکر ہوگا۔ جب وہ مقابلے پر آئیں گے تو رومی کہیں گے کہ تم ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان سے ہٹ جاؤ جو ہم میں سے بے دین ہو گئے ہیں، یعنی عیسائیت چھوڑ کے مسلمان ہو گئے ہیں، ہم صرف انہی سے لڑنے آئے ہیں۔ مسلمان کہیں گے، اللہ کی قسم ہم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے کہ تمہارے لیے اپنے مسلم بھائی کو چھوڑ دے، تو پھر لڑائی چھڑ جائے گی، مسلمانوں کا 1/3 حصہ پیٹھ دکھا کر بھاگ جائے گا اور ان کی توبہ اللہ تعالیٰ کبھی قبول نہیں کرے گا، 1/3 حصہ لڑائی میں شہید ہو جائے گا جو اللہ کے یہاں افضل ترین شہید سمجھے جائیں گے، اور 1/3 حصہ فتح حاصل کرے گا جو کبھی فتنے کا شکار نہیں ہوگا اور پھر یہی قسطنطنیہ کا فتح کر لے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ حضرت نافع بن عتبہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جزیرۃ العرب والوں سے لڑو گے اور اللہ تمہیں اس کا فتح بنا دے گا، پھر تم فارس ایران سے لڑو گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا فتح بنا دے گا، پھر تم روم سے لڑو گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں فتح بنا دے گا، پھر تم دجال سے لڑو گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس پر بھی فتح عطا فرمائے گا۔ پھر نافع رضی اللہ عنہ نے کہا، اے جابر رضی اللہ عنہ، ہمارے علم کے مطابق دجال اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک روم فتح نہ ہو جائے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنگ عظیم کے دن مسلمانوں کا خیمہ کیمپ غوطہ مقام پر ہوگا جو اس شہر کے پاس ہے جسے دمشق کہا جاتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنگیں چھڑ جائیں گی تو اللہ تعالیٰ دمشق شام سے ایک لشکر بھیجے گا جو آزاد کردہ غلاموں پر مشتمل ہوگا، مگر وہ سارے عرب کے بہترین گھڑ سوار اور بہترین ہتھیاروں سے لیس ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے
ان کے ذریعے دین کی مدد فرمائیں گے۔ نوٹ: مسلمان اور عیسائی کے درمیان امن و صلح کا معاہدہ ہوگا۔ اس معاہدے کے مطابق مسلمان اور عیسائی مل کر کسی تیسرے دشمن کے خلاف نبرد آزما ہوں گے اور فتح حاصل کریں گے۔ عیسائی مسلمانوں سے غدار کریں گے اور 9,60,000 کا ٹڈی دل لشکر لے کر حملہ آور ہوں گے۔ 56 رومی کثرت تعداد میں بڑھ جائیں گے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے: حضرت مستورد رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ قیامت سے پہلے رومی عیسائی سب سے زیادہ تعداد میں ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ غور کرو، کیا بات کر رہے ہو؟ مستورد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تو وہی کہہ رہا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تو کہتا ہے تو سچ ہے، کیونکہ عیسائیوں میں چار خصلتیں ہیں: پہلا، مصیبت کے وقت نہایت بردبار ہیں۔ دوسرا، مصیبت کے بعد سب سے جلدی ہوشیار ہوتے ہیں۔ تیسرا، بھاگنے کے بعد دوبارہ سب سے پہلے حملہ کرتے ہیں۔ چوتھا، مسکین، یتیم اور کمزور کے حق میں بہتر ہیں۔ پانچواں، اور ایک پانچویں خصلت بھی ہے جو بہت ہی اچھی ہے کہ یہ سب لوگوں سے بڑھ کر بادشاہوں کو ظلم سے روکنے والے ہیں۔ نوٹ: رومی یعنی عیسائیوں کا سب لوگوں سے بڑھ جانا قیامت کی ایک نشانی ہے جس کا ظہور ہو چکا ہے۔ موجودہ اعداد و شمار کے مطابق عیسائی پہلے نمبر اور امت مسلمہ دوسرے نمبر پر ہیں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے دور میں عیسائیوں میں مذکورہ 4 صفات پائی جاتی تھیں، مگر لازمی نہیں کہ ان کے یہ صفات تا قیامت زندہ رہے، بلکہ موجودہ دور میں تو عیسائیوں نے مسلمانوں سے بدلہ چکانے کے لیے کمر کس لی ہے، جو اپنے قوانین اور ضوابط پر مسلمانوں کی بنسبت زیادہ عمل درآمد میں آج بھی شہرت رکھتے ہیں۔ 57 دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا، جس پر لوگ جنگ کریں گے اور ہر 100 میں سے 99 مارے جائیں گے، جبکہ ہر بندہ یہ سوچ کر حصہ لے رہا ہوگا کہ شاید وہ ایک نجات پانے والے میں ہی ہو۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے کہ فرات سونے کا خزانہ ظاہر کرے گا، لہٰذا تم میں سے جو شخص وہاں موجود ہو وہ اس خزانے میں سے کچھ بھی حاصل نہ کرے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے: حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی سنا، عنقریب دریائے فرات سے سونے کا ایک پہاڑ نمودار ہوگا، جب لوگ اس کے بارے میں سنیں گے تو اس کی طرف چل دیں گے اور جو اس کے پاس ہوں گے وہ کہیں گے کہ اگر ہم نے یہ چھوڑ دیا تو لوگ اسے لے کر چلتے بنیں گے۔ فرمایا، پھر اس کے حصول کے لیے لوگ لڑیں گے اور ہر 100 میں سے 99 مقتول ہوں گے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دریائے فرات سے سونے کے ایک پہاڑ کے ظہور کا امکان ہے جس کے لیے لوگ جنگ کریں گے تو ہر 10 میں سے 9 وصال باحق ہوں گے۔ نوٹ: دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ کا نمودار ہونا قیامت کی ایک نشانی ہے۔ مذکورہ نشانی تاحال ظاہر نہیں ہوئی۔ پہاڑ سے مراد حقیقتاً پہاڑ ہی ہے، پیٹرول نہیں۔ سونے کا پیڑ ظاہر کرنا قدرت الہی سے کچھ بعید نہیں۔ اس سونے کے خزانے کے حصول کے لیے نہایت خطرناک جنگ ہوگی جس میں ہر 100 میں سے 99 مقتول ہوں گے۔ مسلمان کو اس جنگ میں شمولیت سے اور اس خزانے کے حصول سے منع کیا گیا ہے۔ سونے کا پہاڑ کا نمودار ہونا فتنہ ہے اور اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ ماضی قریب میں ہونے والی گلف وار قطعاً وہ جنگ نہیں تھی جو سونے کے خزانے کے حصول کے لیے لڑی جائے گی، جو پیٹرول کو سائل سونا کہا جاتا ہے۔ بہت سے مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے ضرور بالضرور خزانے کے حصول میں میدان جنگ میں اتر پڑیں گے، مگر قتل کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہمارا آج کا ٹاپک یہیں ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ we will meet soon with another video, so stay tuned with us۔ تب تک اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔